बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद और इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 1 अगस्त साल 2022 और आज पीर का दिन। यकीनन उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का आगाज़ हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी की जानिब चलते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत नवाज़ कि हम आपकी खिदमत। बेशक बेशक। खबरों का दादाजी आगाज़ करें। खबरों का आगाज़ मेरी खबरों का आगाज़ करने से पहले सामईन कराम, खातून खाना कितनी बड़ी तबाही फेर सकती है कभी कभी, उसका अंदाज़ा आप इससे लगाइए कि कल वसीम साहब घर से नाराज़ हो के तो निकले और इन्होंने एहतजाजन अपना मोबाइल बंद कर दिया और उन्होंने 2 घंटे के अंदर अंदर दोस्तों को फ़ोन करके क्या तबाही फेरी है उसका मैं आपको आधा घंटा बता देता हूँ कि मैंने फौरी तौर पे FIA में एक साहब से फ़ोन किया। उन्होंने लाहौर इस्लामाबाद दोनों स्टेशनों पे चेक करके बताया कि जी हमारा कोई कार्रवाई नहीं है। फिर मैंने नंबर 1 में एक साहब से पूछवाया तो नंबर 1 वालों ने बताया कि अल्लाह का नाम जो असी नहीं है, असी न्यूट्रल है, साडा नाम ना लाना। मैं क्या वो आपके कज़न भी होते हैं MI वाले भी, तो उनसे भी ज़रा पता कर दें। उन्होंने कहा जी ठहरिएगा मैं पता करके बताता हूँ। अगले 35 मिनट के अंदर जो था वो हम पाकिस्तान के तमाम अदारों में घूम चुके थे। फिर मेरे दिमाग में आया कि यार ये नवी हुकूमत आई है PTI की, बल्कि चौधरी परवेज़ लाई की, तो कहीं इन्होंने स्पेशल ब्रांच ना डाली हो। तो यहाँ पे फिर स्पेशल ब्रांच का जो थाना है, मतलब वो क्या वो सिविल लाइन पुलिस नहीं, तो यार वो जो है यार ये पुलिस की क्या होती है, स्पेशल ब्रांच होती है। स्पेशल ब्रांच ही होती है। स्पेशल ब्रांच होती है। स्पेशल ब्रांच के जनाब मैं करता कराता अगले 5 मिनट में उनके जो थे इंचार्ज उन तक पहुंचा। उन्होंने कहा अल्लाह दा नाम मनो की करन दे साडे नाल, ठीक है किसी होर ते पा लो, असी इस तरह के काम नहीं कीते कभी, ठीक है। तो और जब 35 मिनट में मैं पूरा घूम गया तमाम अदारे, कराची से लेके पेशावर तक सारे चेक हो गए, तो उसके बाद फिर फोन आया कि नहीं वो मोबाइल खराब हो गया था, बंद था, वो अपडेट है, रीस्टार्ट हो गया। वैसे भी मैं चेक कर रहा था यार कि जरा बहुत, मैं थोड़ी देर के लिए मेरा ब्लड प्रेशर भी शूट कर गया, ठीक है। और मैंने कहा कि चलो फिर लाइव चलते हैं ऐसी तैसी, लेकिन वो उससे पहले ही काम निबड़ गया। आपने सारे दारे बीच में डाल दिए यार, पूछ तो लेना था। नहीं तो ज़ाहिर है अब थोड़ा बंदा देख लेता है, इमरजेंसी में करना होता है। हाँ जाहिर है ठीक है। चले सारों का शुक्रिया सुबह, लेकिन चलो मेरी भी नेट प्रैक्टिस हो गई ठीक है। जब मेरी मेरी तरफ आपने नेट प्रैक्टिस की थी तो मैंने भी तो करनी थी ना। चलें बहरहाल ये जो है डॉलर क्या हुआ जी, आज सुना 254 पे चला गया दादाजी। इतना ज्यादा डॉलर में उतार चढ़ाव आया कि गूगल के डाटा ने गूगल को बंद कर दिया। गूगल पढ़ने पे आया, उसने बंद कर दिया कि मैं पाक रुपी का डाटा जो है वो नहीं दिया करूंगा। पाक रुपी का डाटा जी उसने बंद कर दिया। उसने कहा नहीं माजरत साढ़े पास निकालनी है, तो बहुत तेज हो। अच्छा जी उसने कहा नहीं हम नहीं दे सकते। उसने रेट ही बंद कर दिया। अब इंटरबैंक का रेट जो है वो अब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर में आएगा जब स्टेट बैंक जो है ऑफिशियली रेट जारी करेगा। यार अपना वो न्यूज़ वाला केड़ा जर्नलिस्ट की ना आया था, कौन से वो जो मिले सी सानू लिफ्ट दे कोल। अच्छा मेहताब हैदर की आप बात कर रहे हैं, मैं उसकी खबरें ढूंढ रहा हूँ। अच्छा जी मेहताब की आप स्टोरीज देख रहे हैं जी, ठीक है। रुपए के हवाले से बात हुई। जुलाई में हदफ से 15 अरब रुपए ज़्यादा FBR ने टैक्स इकट्ठा किया है। ज़ाहिर है डॉलर टर्म के अंदर जब डॉलर इतना नीचे चला जाएगा तो टैक्स तो ज़्यादा होना ही है। अहम बात यह है कि वजारत खजाना और स्टेट बैंक ने एक मुश्तरका बयान दिया है एतमाद देने के लिए पाकिस्तान में मौजूद लोगों को, इन्वेस्टर्स को, ताजरों को, कि पाकिस्तान के मसाइल आर्जी नौयत के हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि जल्दी रुपए पे से प्रेशर भी ख़त्म हो जाएगा। देखिए बात ये है कि आर्मी चीफ ने फ़ोन किया था अमेरिका की डिप्टी वज़ीर ख़ारजा को, मेरी राय है मैं गलत भी हो सकता हूँ जी, प्योरली नंबर बनाने के लिए और क्रेडिट समेटने के लिए। अच्छा जी। लेकिन
ظاہر ہے کہ فنانس ان کا شعبہ نہیں ہے، اور جب بھی وہ فنانس میں گھستی ہے ہماری فوج وہ تباہی پھیر دیتی ہے۔ ان کو اندازہ نہیں تھا کہ اس کا نیگیٹو میسج کیا ہے۔ اچھا، اس کی نیگیٹو میسج میں اسپیکولیشن یہ ہوئی کہ اس کا مطلب ہے معاملہ پھنس گیا ہے۔ ٹھیک ہے، معاملہ پھنس گیا ہے۔ پھنس گیا۔ وہ جو میسج تھا اتنا خوفناک اور منفی، وہ جو کنورسیشن تھی، اس کے لیے باقاعدہ تمام ٹی وی چینل کے اوپر پروٹوکول لگ گیا، اتنی دیر میں آپ کو خبر آ رہی ہے، آپ نے بریک کرنی ہے، تیاریاں کر لو۔ ساریاں تیاریاں ہو گئی ہیں۔ جب وہ تیاریاں ہو گئیں اور وہ خبر بریک ہو گئی تو میسج کیا گیا دوسری سائڈ کے اوپر، بالکل ڈیل پھنس گئی۔ تو ہی آرمی چیف نے قدرہ پہ آئے، اور تاں ہی امریکہ کو انوالو کرنا پڑا۔ بھائی اگر وہ آئی ایم ایف کی سربراہ سے یا کے سربراہ سے بات کرتے یا کسی عہدیدار سے بات کرتے تو بات بھی تھی۔ امریکہ سے مدد لینے کی بات کا مطلب کیا ہے بھلا؟ کیا مطلب ہے؟ تشریح کیا ہے؟ یہ مطلب ہے کہ معاملہ پھنس گیا۔ لہٰذا جو آج کا پریشر آپ نے دیکھا منڈے والے دن کا، وہ کال کا نتیجہ تھا سر۔ اور الحمدللہ یہ اکثر ایسے نازک اوقات کے اندر جو ہے یہ اس طرح کی، میں بونگی کہنے کو دل نہیں کرتا، لیکن اس طرح کی جو حرکات ہوتی ہیں اس کی قیمت قوم کو اجتماعی طور پہ پے کرتی ہے۔ سارے کم پٹھے سدھے بھی کرن تے پٹھے پہ آ جاندے نے یار۔ میں ان کی نیت پہ شک نہیں کر رہا، انہوں نے خلوص نیت کے ساتھ یہ کام کیا ہوگا، لیکن کنوٹیشن اس کی بہت خوفناک گئی۔ نتیجہ آپ کے سامنے کر لو سر، کر لو۔ یعنی آپ اندازہ کریں، ہم دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہماری نمبر 1 کے اندر 2 ایڈمنسٹریشنز ہیں۔ ایک مولانا تقی عثمانی صاحب مجزلہ علیہ تعالی، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، ان کی سربراہی کے اندر وفد گیا ہوا ہے کابل میں ٹی ٹی پی والوں کو قائل کرنے کے لیے۔ اوکے، اس نے اپنے جدی پشتی گھٹیا اور ذلیل ایجنٹ بیرسٹر سیف کی سربراہی میں پشاور سے وفد روانہ کر دیا۔ یعنی ہم دنیا کو تماشا لگا کے دکھا رہے ہیں کہ ہماری نمبر 1 کے اندر بھی 2 ایڈمنسٹریشنز ایگزسٹ کرتی ہیں۔ ایک نے اس ڈیلیگیشن کو بھیجا ہے، دوسری نے انہیں پشاور تو جنریٹ کر دیتا، اگلے دن ایمرجنسی میں کابل میں لینڈ کروایا۔ یار دس از بنانا ریپبلک۔ آپ اندازہ کریں بھلا کیوں جی کمپنسیشن دینی ہے نا ارباں روپیاں دی ٹی ٹی پی نو، پیسہ معاملے کا ہے، اور پھر وہ ڈالر ہم کہاں سے اٹھاتے ہیں وہ بھی آپ کو، وہ ڈالر کا معاملہ ہے، ان کو ڈالر میں کمپنسیشن دینی ہے۔ ہم نے ان کے اتنے بندے مارے تھے، فی بندہ انہیں پیسے دیو، وہ ٹھیک ہے نا۔ اب ان کا آ گیا کمیونیکے میرے پاس ٹی ٹی پی والوں کا، اور آیا بھی افغانستان سے۔ اوہو، ڈالروں میں تو ہم نے سی ٹی ڈی بنا کے لوگوں کے بچے اٹھا کے مار دیے تھے دادا جی، ڈالروں کے لیے تو ڈالر تو بڑے ہیں ہمیں۔ اور ابھی تک جو جج ہم نے ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں اس وقت فرقہ وارانہ بنیاد کے اوپر اپوائنٹ کروائے تھے، وہ ان بچوں کی جان نہیں چھوڑی، اور ان کی فرقہ واریت کی بدبو سپریم کورٹ تک پہنچ گئی۔ ہائے، فالٹ لائن کی طرف چل پڑے، ہم واپس آ جائیں۔ جی، آئی ایم ایف بورڈ کی جو میٹنگ ہے وہ اپنے مقررہ وقت سے پہلے ہونے کے امکانات ہیں، پاکستان کی قسط جاری کرنے کے حوالے سے ایک رپورٹ ہے۔ جی، یہ پازیٹیو خبر ہے جی، لیکن حضور نے سیٹرڈے کو نیگیٹو خبر جنریٹ کر دی تھی۔ دادا جی آپ دیکھیں، بلڈ پریشر ہے، آپ بڑے عزیز ہیں، آپ کو پتہ نہیں کہ 75 سال سے وہ پہیے کے اندر ڈانگ دے کے دسو کیا ہو رہا ہے، کی ہو رہا ہے، تو نیا کیا ہوا، آپ کیوں اتنا بھڑک رہے ہیں، اس میں نیا کیا ہوا؟ میں صرف یاد دلایا کہ پھر ہو گیا۔ صحیح ہے، بہت اعلیٰ، میں نے یاد دلایا کہ پھر ہو گیا، مختصر مگر جامع، بہت اعلیٰ، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اور ہر دفعہ جب ہوتا ہے تو ہم ایسے ہی کوڑتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، ایک صاحب ہیں سشیل سنتوش بگٹی صاحب، اچھا جی، ان کے والد صاحب جو ہیں وہ پی ایم ایل این کے بلوچستان کے انفارمیشن سیکرٹری رہے ہیں، اور ضرب سیٹوں سے ایم پی اے بھی رہ چکے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ یہ بچہ جو ہے یہ خود کو انویسٹمنٹ بینکر لکھتا ہے اپنے پروفائل کے اوپر، میں نے اس کے اوپر ایک ولاگ کر دیا ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ ان کو اپنا کی نا ہے پاشا صاحب کو ملزم قرار دیا ہے، اور ان پہ الزام لگایا ہے کہ انہوں نے انڈین سے اسپانسرشپ لی تھی
یہ پورا پروجیکٹ عمران خان کرنے کے لیے. اس کے اوپر پاشا صاحب نے جو کہ دبئی میں سیکیورٹی ایڈوائزر لگے ہوئے ہیں, انہوں نے ان کو ایک لیگل نوٹس بھیج دیا ہے. اچھا جی. تو میں نے کہا کہ پوری خبر ہم آپ کو بتا دیں, اگر آپ نے یہ والی داستان سننی ہو تو ہمارے ولاگ کے اندر سن لیجئے. تو چونکہ دوسری پارٹی نے کہا کہ تم نے غلط کہا ہے اس لیے معافی مانگو, اور جو ہے وہ لیگل نوٹس بھیج دیا, تو لیگل نوٹس کی خبر بھی جانی چاہیے. ہمیں کاپی نہیں ملی اس کی, کاپی بھجوا دیں کسی نہ کسی طریقے سے آپ, تو ہم اس کو بھی نشر کر دیں تاکہ ون سائیڈڈ سٹوری نہ جائے. ہم نے تو اس سٹوری کے ویسے لتے لیے تھے. ہم نے کہا تھا کہ یہ سٹوری جو ہے, یہ انفارمیشن جو ہے یہ صرف اسحاق ڈار کے پاس ہو سکتی ہیں یا نواز شریف کے پاس ہو سکتی ہیں جو اس کے اندر دی گئی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو میں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ خبر جو ہے اس کے پیچھے نواز شریف صاحب, اسحاق ڈار صاحب ہیں. تو لیکن وہ چل گئی ہے, تو دیکھیے اب اس کا آ گیا, تو ہم نے کہا کہ ان کا بھی نقطہ نظر اس میں شامل کر دیا جائے. جب ان کا وہ ہمیں مل جائے گا, کیا کہتے ہیں, ایف آئی آر کی کاپی نہیں, وہ نوٹس کی کاپی, ہم اس کو بھی نشر کر دیں گے پورے کا پورا. جی. آئل کی قیمت میں تھوڑی سی کمی دیکھی گئی کیونکہ چائنا کا جو فیکٹری ڈیٹا ہے وہ اس کے نمبرز اچھے نہیں آئے. اچھا, دوسری بات یہی ہے, اپنا افراط زر جو ہے وہ تقریباً 25% ہو گئی, 24.9% جولائی میں رہی. یہ 14 سال کی ہائیسٹ افراط زر ہے. ہم دنیا بھر سے افراط زر امپورٹ کر کے اپنے ملک میں لا رہے ہیں. یہ ہم بات پہلے پورا فکرہ نہیں ہے. ہم دنیا بھر سے مہنگائی وایا رضا باکر امپورٹ کر کے اپنے ملک میں لے کے آئے. ایسے آئے نا. تو ہوں ساڑا کسی نے ہاتھ روکیا سی, ہوں روک لیندے. اگر مفتاح جو ہے وہ پنڈی سے جا کے اکانومی پہ بریفنگ لے گا تو اسی طرح کی تباہی پھیرے گا نا. ایک بندے نے رضا باکر کو کہا تھا اپنا بیگ پیک کر اور پاکستان آ جا, اور اس کو ایئرپورٹ رضا باکر چلا گیا, وہ بندہ ایتے ہی جس نے پاسپورٹ جاری کروایا تھا. ٹھیک ہے. پاکستان کا جولائی کا ایکسپورٹ کا ڈیٹا بہت ڈپریسنگ آیا ہے بھائی. ٹھیک ہے, $718 ملین کی ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ ڈاؤن گئی ہیں. یہ بڑی الارمنگ ڈیولپمنٹ ہے. یہ خبر دی ہے مہتاب حیدر صاحب نے. ٹھیک ہے. ہم نے جناب, اللہ آپ کا بھلا کرے, جولائی 2022 کے اندر $718 ملین کی کمی سے ہم نے $2 ارب 18 کروڑ کی ایکسپورٹ کی ہیں, جو کہ ہم $2 ارب 1 کروڑ کی, نہیں, $2 ارب 18 کروڑ 20 لاکھ کی, جبکہ ہم نے پچھلے سال اس کے مطلب جون 2022 میں برآمدات کی تھیں $2 ارب 90 کروڑ کی. ویسے اللہ بھلا کرے آپ کا یار, اپنا جولائی 2021 کے ساتھ اس کا کمپیریزن کرتا نا, پھر بات بننی تھی. ٹھیک ہے, پھر بات بننی تھی. مہتاب خبر بڑا بنانے کے لیے نا ایسے نہیں کرتا. چلے ٹھیک ہے. $2 ارب 30 کروڑ کی کیا چل رہی ہے, لو جناب. لیکن اس کے باوجود پاکستان کی جو درآمدات ہیں ان میں $2 ارب 90 کروڑ کی کمی واقع ہو گئی. جی وہ بھی ہوئی ہے. ہاں جی. ٹھیک ہے. تو مفتاح اسی بات وہ تقریباً آدھی رہ گئی ہے. کریڈٹ لے رہا تھا نا مفتاح. ہاں, مطلب کہ اقدامات لینے کے نتیجے میں پاکستان کی درآمدات میں کمی واقع ہوئی ہے. سسٹمز لمیٹڈ جی پاکستان کی سب سے پرانی اور سب سے بڑی آئی ٹی کی کمپنی, اور آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے ہمارے بچوں کو ہمیشہ, کہ 70s کے اندر سسٹمز لمیٹڈ میں بل گیٹ نے انٹرنشپ کے لیے درخواست دی تھی. سسٹمز لمیٹڈ جو لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی بیسمنٹ میں واقع, ابھی وہیں نہیں چلا گیا, وہاں چلا گیا, واقعہ تھی. اس کے اندر انٹرنشپ کے لیے بل گیٹ نے درخواست دی تھی اور ریجیکٹ ہو گئی. یار کچھ لوگ اس بات کی تردید کرتے ہیں. میری جب شہر میں کچھ لوگوں سے بات ہوئی, وہ کہتے ہیں نہیں آئی ٹی ایکسپرٹ سے بات ہوئی, وہ نہیں مانتے اس بات کو. نہ ماننے کی, آئی ٹی ایکسپرٹ تو 92 کے بعد پیدا ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ صرف وزٹ کرنے کے لیے آیا تھا بل گیٹس. وزٹ کرنے کے لیے نہیں آیا تھا. اب آپ کہیں گے کہ باسط الوی نے دنیا کا پہلا اپنا سافٹ ویئر وائرس نہیں بنایا. یار وائرس تو بیزتی والی بات ہے. اب آپ کہیں نہیں بیزتی والی نہیں, عزت والی گال ہے. اب آپ یہ بھی کہیں گے 84 کے اندر لاہور میں آئی ٹی کی ایکسپو ہوئی اواری ہوٹل کے اندر,
اور وہاں پہ ہاسپٹل مینجمنٹ کا سافٹ ویئر جو برین نیٹ والے علوی برادران نے بنایا تھا وہ چوری ہو گیا ان کا. ٹھیک ہے, اور خیر ان کے ہارڈ ڈرائیو میں تھا, انہوں نے دوبارہ اس فلاپیز پہ رکھا ہوا تھا. وہ فلاپیز اتنی بڑی ہوتی تھی, اب بچوں کو کیا پتا, اب تو وہ ڈرائیو آ گئی نا. اس وقت فلاپیز میں تھا میرا خیال 8-10 فلاپیز تھیں. ڈرائیو آ گئی, ڈرائیو متروک ہو گئی, ڈرائیو بھی متروک ہو گئی. کلاؤڈ کا زمانہ ہے, ہماری نسل نے دیکھا سب کچھ. تو وہ فلاپیز چوری ہو گئیں. لیکن 2 سال کے بعد 86 میں جب علوی صاحب نے کوئٹہ میں ایک ہوٹل کے لیے اس سافٹ ویئر کے لیے اپنی درخواست مطلب ٹینڈر فائل کیا تو پتہ چلا کہ ان کا سافٹ ویئر ہی ایک امریکی کمپنی لے کے ان کا مقابلہ کرنے پہنچی ہوئی تھی, اور انہیں وہاں سے اس ہاسپٹل کی انتظامیہ نے باقاعدہ بزد کر کے نکال دیا کہ تم پائریٹڈ سافٹ ویئر لے کے آ گئے ہو. تو اس کے بعد پھر ان میں سے ایک دل گرفتہ ڈسگرنٹل بھائی نے, 3 بھائی تھے میرا خیال ہیں, ابھی بھی ماشاءاللہ یاد رہے, بس صاحب پچھلے دن حج کرنے گئے تھے, بس صاحب حج مبارک. آہو ٹھیک ہے, ویسے باسط صاحب حج کرنے جائیں یا نہ جائیں مجھے کھجوریں اور آب زمزم بھجواتے رہتے ہیں, جاتے ہوں گے ظاہر تو, لیکن یہ ہے کہ ملاقات کو بڑی دیر ہوگی, بزرگ ہو گئے اب. تو پھر ان میں سے ایک بھائی نے بیٹھ کے تو وہ سافٹ ویئر لکھا, اور اس کے اندر یہ پیغام تھا کہ آپ جہاں پہ یہ سافٹ ویئر استعمال کر رہے ہیں یہ چوری کا سافٹ ویئر ہے. ٹھیک ہے, اگر اس کو چلانے میں آپ کو کوئی مشکل درپیش ہو تو یہ جو چور ہیں یہ آپ کو نہیں بتا سکیں گے, تو ہم سے رابطہ کریں گے, اینک میسج. ٹھیک ہے, تو MIT کے بچوں نے جب اس کو کاپی کرتے ہوئے دیکھا کہ ہر دفعہ جب کاپی کرتے ہیں تو اس کے اندر اس کے بائٹس میں اس کے سائز میں اضافہ ہو جاتا ہے, انہوں نے کوڈنگ کھول کے دیکھی تو اندر ہے میسج پہ آیا. پھر انہوں نے جناب برین نیٹ علامہ اقبال ٹاؤن لاہور کے دفتر کے اوپر رابطہ کیا کہ بھائی نے تسی یہ کی وچ پایا, انہوں نے کہا سافٹ ویئر ساڈا ہے, چوری کر کے بیچ رہے. ٹھیک ہے, اب آپ اور دنیا پھر جو تھی وہ وائرس اور اینٹی وائرس کی کھربوں ڈالر کی انڈسٹری سے متعارف ہوئی. وائرس بیسیکلی ہوتا کیا ہے, وائرس یہ ہوتا ہے کہ کمپیوٹر آپ اس کو جو بتاتے ہیں وہ کر لیتا ہے, آپ اس کے اندر جو چیز فیڈ کرتے ہیں وہ آپ کو رپلائی دے دیتا ہے. آپ اس کے لیے کوئی ایسا سوال بناتے ہیں جس کا اس کو نہیں پتا ہوتا, اس کے سسٹم کو, اس کے نظام کو, اس کو ہم وائرس کہتے ہیں. اتھے آگے کمپیوٹر کی بولتی بند ہو جاتی, کمپیوٹر انج دیکھنا شروع کر میرے نل کی انوانٹڈ فائلز ہوتی ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں وائرس. ٹھیک ہے, میں آسان لفظوں میں بتایا, اگرچہ IT کے ایکسپرٹ حضرات اس کے بعد میری ایسی تیسی پھیریں گے اسی طرح جس طرح ان کی بیگم صاحبہ نے, ہماری بہو نے ان کی ایسی تیسی پھیری ہے. میرا ہاتھ ہی نہیں روک رہے ایسے. اچھا مطلب 35 منٹ میں جس شدید غصے اور کرب سے گزرا ہوں, اس کے بعد جب وہ خبر آئی ہے نا تو میرا ہاتھ ہی نہیں روک رہے. یار دادا جی نہ کرے نا ویسے آپ بہت زیادہ ٹائم کنزیوم کریں. سسٹمز لمیٹڈ نے جی $11 ملین جو ہیں وہ سیکیور کر لیے ہیں. 11 ملین ڈالر اس کو فنڈنگ انریج ہو گئی ہے. ون لوڈ پاکستان فائنینشیل ٹیکنالوجی ون لوڈ سیکیور $11 ملین فنڈنگ انہیں ملی ہے. وہ کوئی سافٹ ویئر بنائیں گے, کوئی سسٹم ڈیولپ کریں گے. یہ فنڈنگ جو ہے وہ بزنس ایکسپینشن میں استعمال ہوگی, ملٹیپل نئے چیزیں وہ بنا رہے ہیں ان کے اندر استعمال ہوگی. $1 ملین کا مطلب 2.25 ارب روپیہ. ہاں جی, آج کل تو بہت ہی زیادہ ہے, 2.5 ارب روپیہ, 2.25 ارب 2.5 ارب روپیہ. تو یہ جناب میں نے کہا کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. چاچو فوراً پیش ہوئے, انہوں نے کہا آرمی چیف کو بات کرنے کی اجازت میں نے دی تھی. اچھا وہ آ گئے. چاچو کو چھتر ایسے پڑھنے ہیں اور پڑھ بھی رہے ہیں ماشاءاللہ, وزن اٹھانے کے لیے آ گئے ہیں کہ وہ جو ہے وہ اپنا, لیکن چاچو گیا اس کا نیگیٹو مطلب نہیں کرنی چاہیے تھی ان کو بات. ایپٹما نے بھی کہہ دیا کہ پاکستان جو ہے وہ کولیپس کے رسک پہ ہے, ورج پہ کھڑا ہے. لیں جی, اہم خبر, بہت اہم خبر. کل ECC کی اجلاس ہوا ہے اتوار والے دن, اور اس میں 20 ارب روپے کی سپلیمنٹری گرانٹ جو ہے وہ PSO کے لیے اپروو کی گئی ہے. حالانکہ میں تو 120 ہی سنی سی, تاکہ PSO کا ڈیفالٹ بچایا جا سکے. نہیں, آج جس وقت ہم پروگرام کر رہے ہیں نا, ابھی 6 بجے ECC کی ارجنٹ میٹنگ میں مفتہ نے پھر بلا لی, اور اس میں پروبیبلی 290 بلین ریلیز ہوں گے PSO کے لیے ایمرجنسی بیس پہ. تو یہ کل کی خبر جی. آج بھی ECC کی میٹنگ ہے, آج بھی ECC. اس نے پوری ECC ہی بلا لی ہے. اچھا,
ٹھیک ہے جی. پورٹ پہ سینکڑوں کنٹینر پھنسے ہوئے ہیں, یہ خبر روزانہ ہم سنتے ہیں اور نہیں کلیئر ہو پا رہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. سینکڑوں کنٹینر پھنس گئے جی. مطلب یہ سیاسی حالات میں کوئی تعلق ہے یار؟ سیاسی کہاں سے آ گئے یار؟ ایک بات ہمیں کرنی چاہیے اور وہ بات ہے کہ بلوچستان میں اس وقت سیلاب ہے. سامعین کرام, بلوچستان کے اندر سیلاب ہے اور اس کے اندر لوگ ڈوبے ہوئے ہیں. بلوچستان کی جو پہاڑیاں ہیں وہ بالکل ویسی ہیں جیسے میرا سارا ہے. ٹھیک ہے, گنجی پہاڑیاں ہیں, ان کے اوپر کوئی درخت, کوئی گھاس کا ٹکڑا نہیں ہے. اگر کوئی گھاس یا کوئی درخت اگنے لگتا ہے تو وہاں کے لوگوں نے جو بکریاں پالی ہوئی ہیں وہ اسے کھا جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اور اوپر چڑھ کے کھا کے آتی ہیں. نتیجے کے طور پہ وہ سفید پہاڑ ہے, مٹی کے پہاڑ ہیں, پھر اوپر سے ان میں پتھر بھی کم ہوتے ہیں. نتیجے کے طور پہ جب پانی ان پہ برستا ہے, اور 6 سال میں ایک دفعہ ضرور برستا ہے, تو فلڈ جو ہے فلیش کی صورت میں نیچے آتا ہے. اور جب فلڈ فلیش کی صورت میں نیچے آتا ہے تو رستے میں جو چیز آتی ہے, مکان آئے, سڑک آئے, اڑا دیتا ہے. جی, پریشر مومنٹم بہت ہوتا ہے. اب اس کے لیے ہم نے جو مینڈیٹ لیا تھا نا کہ FWO یا NLC کام کیا کرے, وہ مینڈیٹ یہ دکھا کے لیا تھا کہ اس طرح کے دور دراز علاقوں کے اندر چونکہ نارمل ٹھیکیدار جا کے وہاں پہ روک ڈیم بنانے کی بات ہوتی. جب انگریز کا دور تھا تو انگریز نے یہ مینڈیٹری کیا ہوا تھا. وہاں پہ DCO صاحب بہادر جو ہوتا تھا وہ مقامی کسانوں کو طلب فرماتا تھا, اور طلب فرما کے ان سے لیبر بھی لیتا تھا, اور ان کے جو اس وقت ڈھگے ہوتے تھے یا بلد ہوتے تھے یا گائے کے ہسبینڈز ہوتے تھے ان کو بھی لیتا تھا, اور وہ پھر کئی دن لگا کے وہاں پہ روک ڈیم بنتے تھے, اور وہ تاکہ فلیش فلڈ آئے تو ایک دفعہ رکے وہاں پہ آ کے. ٹھیک ہے, اب چونکہ انگریز چلا گیا, ہم آزاد ہو گئے, DCO صاحب بہادر کو سیاسی مینپولیشن کرنے کے صحیح چانس نہیں, ٹائم نہیں ملتا, تو نتیجے کے طور پہ بھلا کیا ہوتا ہے, نتیجے کے طور پہ وہ روک ڈیم بنتا ہی نہیں. مینڈیٹ ہم نے FWO کو یا NLC کو یہ لے کے دیا تھا کہ جب اس طرح کے دور دراز علاقوں میں ہم جا کے تو روک ڈیم بنایا کریں گے. آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ کئی درجنوں ڈیم جو ہیں وہ اس میں بہہ گئے, اور لگتا کتنا اس ڈیم کے اوپر 20 لاکھ 15 لاکھ. دیوار ایک چوڑی ساری بنانی ہوتی ہے نا, 16 انچ کی یا 20 انچ کی دیوار آپ نے بڑی ساری بنانی ہوتی ہے کہ یہ ایک رستہ ہے, یہاں سے 4 سال پہلے پانی آیا تھا, یہاں پہ یہ دیوار بنا دیں گے تو پانی آ کے یہاں پہ رک جائے گا. مقامی لوگوں کے لیے اگلے 6 سال کے لیے پانی بھی دستیاب ہو جائے گا اور یہ بھی ہو جائے گا. یہ بنانا تھا ہم نے. وہ ان میں سے بیشتر اڑ گئے, کیونکہ ایک ڈیم کے لیے اگر 1 کروڑ روپے جاری ہوتا ہے تو میرا مطلب ہے کہ صاحب لوگ جو ہیں 50 لاکھ روپے اٹھا کے تو سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں. بنتا تھا جی, انہی کا ہی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد دوسرے صاحب لوگ جو ہیں وہ 20 لاکھ روپے 30 لاکھ روپے, ٹھیکیدار کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ بھی سائڈ پہ کر لیتے ہیں, تو مر کے اس پہ 15-20 لاکھ روپے لگتا ہے. تو 15-20 لاکھ میں جو روک ڈیم یا دیوار بنی ہوگی وہ اس فلیش فلڈ کے سامنے نہیں ٹھہر سکتی. اس کا حل ہے, اور وہ واحد حل یہ ہے کہ جس طرح یہ NGOs ہیں ہماری, جیسے الخدمت ہے یا یہ جو ہیں یا دوسرے ہیں یا تیسرے ہیں, یہ اگر تھل میں جا کے نلکے لگا کے دے سکتے ہیں لوگوں کو, سولر پمپ لگا کے دے سکتے ہیں, تو ان کو یہ کہا جائے کہ بھائی جان یہ سروے گورا کر گیا ہوا ہے کہ یہاں پہ روک ڈیم کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, یہ سروے ہے, آپ اس میں سے اٹھا لیں کتنے بنائیں گے اگلے آپ 2 سال کے اندر, وہ ڈونیشن کال کریں, بجٹ کا مسئلہ ہی نہیں رہے گا, اور وہ روک ڈیم بناتے جائیں, اور یوں ہم بلوچستان کو آئندہ کے لیے سیو کر لیں گے. ورنہ لوگوں کے بچے بہہ گئے, چیکڑ میں مر گئے. ٹھیک ہے, اور ان کی پورے خاندان اڑ گئے یار. 2 جگہوں کے اوپر بہت زیادہ اموات ہوتی ہیں. ایک جو کچے کے علاقے میں جو لوگوں نے بنائے ہوتے ہیں ان کو پولیس پڑتی ہے تو ڈاکو کہہ کے مار دیتی ہے, اور سیلاب آتا ہے تو ان کو اڑا کے رکھ دیتا ہے. ٹھیک ہے, اور بیسیکلی ان کا جرم کیا ہے, جہالت. ٹھیک ہے, وہ انسان ہیں لیکن انسانوں والے وصف اپنے اندر پیدا نہیں کرتے. انسان کا باقی حیات کے اوپر سب سے بڑا جو ایڈوانٹیج ہے وہ علم ہے. ٹھیک ہے, وہ لوگ علم حاصل نہیں کرتے, ان پڑھ ہوتے ہیں, دنیا کا ان کو نہیں پتا ہوتا, ان کی ٹوٹل دنیا ہی وہی ہوتی ہے, بس کاشتکاری کر لی, منجی کے اوپر لیٹے رہے, بندوق چلا لی, اللہ اللہ خیر سلام, پانی آتا تو اس میں بہہ جاتے.
ان کو انسانوں کی صف میں لایا جائے. ریاست اگر اور کچھ نہیں کر سکتی اور ریاست کے ادارے جو سارا بجٹ کھا جاتے ہیں ان کے نام پہ بھی کھا جاتے ہیں, اگر وہ کچھ نہیں کر سکتے تو آپ اور میں نے بھی تو رب کو جواب دینا ہے نا, پیش ہونا. بلوچستان ڈوب رہا ہے, میں بہت دکھی ہوں اس کے اوپر, اور اس وقت وہ میڈیا کے اوپر جو ہے وہ ٹائم بھی نہیں دیا جا رہا اس کو. میڈیا کے اوپر اس بات کی زیادہ اہمیت ہے کہ پرویز لائی نے حلف اٹھا لیا ہے اور نون لیگ کی اوئے اوئے ہو گئی ہے. یہ سب سے بڑا ٹاپک ہے اس وقت میڈیا کا, اور بلوچستان کے اندر مرنے والوں کی تعداد جو ہے وہ 1000 سے کراس کر گئی اور ابھی کاؤنٹنگ نہیں ہوئی. بس میں کیا کہوں, مجھے مشرقی پاکستان یاد آ جاتا ہے, لیکن پروگرام کا ڈیوریشن بہت لمبا ہو گیا, وہ میں اپنے ویلاگ میں اپنا دکھ رہوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق. آمین دادا جی, بہت شکریہ. ناظرین اکرام, پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو آپ دیکھ رہے تھے. یہ تھا آج کا دادا پوتو شو. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے, آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ.